बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता एक इंतहाई बावकार शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इंडस्ट्री में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर अपने लिए एक बावकार नाम पैदा किया। चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज भी हैं और साबिक सदर इस्लामाबाद रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन भी रहे, और जब ये सदर बने एसोसिएशन के तो इन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी कायदाना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो कारनामे नुमाया सर अंजाम दिए कि गुज़िश्ता 15 साल की कसर भी निकाल दी। और रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से इनके कारनामे नुमाया, इनकी कुर्बानियाँ और इनकी मेहनत यहाँ तक है कि ये रियल स्टेट इंडस्ट्री के हुकूक के लिए पाबंद सलासल भी रहे। तो आज की नशिस्त में हम इनसे रियल स्टेट इंडस्ट्री के मुताल्लिक मसाइल, इनके असबाब, सद्देबाब और दीगर अहम तरीन उमूर पर इनके एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज जनाब चौधरी अब्दुल राऊफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बड़ी अदम इस्तेकाम का शिकार है। लॉन्ग मार्च हो रहा है, जलसे, जुलूस, धरने और बड़ी एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से आप लोग बिजनेस कम्युनिटी और रियल स्टेट इंडस्ट्री सर किस हद तक मुतासर हो रही है, आप लोग किस हद तक सर्वाइव कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके डिजिटल चैनल पर स्पेशली आप अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए फ़िक्रमंद हैं, अपने मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो इस पर आपके मशकूर भी हैं और आपके चैनल को अप्रिशिएट भी करता हूँ। एज़ ए बिज़नेसमैन मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि वही कौमें तरक्की करती हैं, वही मुल्क ग्रोथ करते हैं जो अपनी इकॉनमी के लिए हमेशा सोचते हैं। और इसमें हमेशा मीडिया का रोल जो है वो बहुत ही नुमाया होता है। तो मैं अपने मीडिया से भी, जिस तरह से आप एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरे चैनल से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मुल्क के लिए हमें सोचना चाहिए। हमें पॉलिटिकल पार्टी से जो हमारी एक एफिलिएशन है जिसमें हम सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं, उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क की इकॉनमी अफेक्ट हो। तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो एक अदम इस्तेहकाम है, एक सियासी जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं कि अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी इकॉनमी के लिए सोचें, अपने बिज़नेस के लिए सोचें और अपने मुल्क से भी उसी तरह प्यार करें जिस तरह अपनी फैमिली से करते हैं, ताकि हम सब लोग इस मुल्क को जो एक कहते हैं कि आज़ाद मुमलकत के तौर पर बनाया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो किसी भी तरीके से यानी कि इसको बिल्ड करने में अपना रोल अदा करें। तो आई थिंक सो कि हमारा मुल्क बड़ा ज़रखेज़ है, इसमें तमाम अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अगर हम इसको ऑनेस्टी के साथ अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए अपना रोल अदा करें तो बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा से अपना रोल जो है वो बड़े आसान तरीके से निभाती है। तो मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से भी यही कहूँगा कि अपने मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए अपना रोल अदा करें। और स्पेशली रियल स्टेट, अगर हुकूमत पाकिस्तान, जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत के दौर में रियल स्टेट का एक व्हील घूमा था जिससे कोविड जैसे मूजी मर्ज में भी हमारे मुल्क की इकॉनमी चलती रही और उस तरह हम इफेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने एक पैकेज दिया, एक रियल स्टेट को पैकेज दिया, जिसकी वजह से इसके साथ अलाइड जो 70+ इंडस्ट्रीज़ थी उनका व्हील घूमा और लोगों को एक रोज़गार मिलता रहा। और हम उस कोविड जैसे टाइम में भी एक अल्लाह का शुक्र अदा करें कि निकल आए। और आज जब सारी दुनिया चल रही है, सारी दुनिया मूव ऑन है और हम फंसे हुए हैं पिछले 3-4 महीने में कि अब क्या होगा, अब पॉलिटिकल नई गवर्नमेंट्स आएगी, पिछली गवर्नमेंट के जाने के असरात हैं, हम सब लोग रोड्स पर हैं और अपनी इकॉनमी को बहुत पीछे फेंक दिया है। अपने मुल्क की डेवलप करने के लिए जो सोच होनी चाहिए, जो एक एक बच्चे से लेके एक एक बूढ़े जवान तक यानी कि सबको फ़िक्रमंद होना चाहिए, उसको हम कहीं पीछे फेंक चुके हैं। हमने अपने छोटे गोल जो हैं उनको आगे रख लिया है। कोई पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पीएमएलएन को कर रहा है और कोई दूसरी पार्टीज़ को कर रहा है। मैं आप सबको आपके इस चैनल्स के तौर से कहता हूँ कि सबसे बढ़ के मुल्क पाकिस्तान है और मुल्क पाकिस्तान का सोचना चाहिए, उसके बाद आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। राइट सर, जैसा कि आपने फरमाया कि सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी आ जाती है। आपने साबका गवर्नमेंट का जिक्र किया, जिस तरह से साबका गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम भी दी थी, रियल स्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। मौजूदा गवर्नमेंट से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? हमारे चैनल की वसात से आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही डिमांड है कि अगर आप समझते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में ला खड़ा करें, हम IMF से हमेशा
جو سب گورنمنٹس کہتی ہیں کہ ہم ان کے پاس نہ جائیں، تو پھر صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کو آپ سپورٹ کریں. ریئل اسٹیٹ کی پراپر یعنی کہ آپ سپورٹ سے ہمارا ملک جو ہے نہ صرف دنیا کے صف اول کے ممالک میں آ کھڑا ہوگا، بلکہ ہمارے جو اکانومی کے مسائل ہیں، جو مہنگائی کے مسائل ہیں، یا جو ہم قرض لیتے ہیں، جو ڈالرز کی ایک یعنی کہ ڈیفیشینٹ کے سے ہماری اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ سب چیزیں حل ہو جائیں گی. ہمارے ملک میں سی پیک کی وجہ سے بڑی گروتھ کے چانسز ہیں. صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ آنیسٹی سے، لائلٹی سے موجودہ حکومت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی سرپرستی کرے، تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی بحران ہیں ان سے نہ صرف نکل آئیں گے، بلکہ دنیا کے ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ان کی صف میں آ کھڑے ہوں گے. جی، حکومت جو ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی سرپرستی کرے، آپ یہ فرما رہے ہیں. اچھا سر، جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ حکومت چینج ہوتی ہے تو بعض اوقات پالیسیوں کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی حکومت میں مختلف جو منسٹر فائنانس ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے مفتاح صاحب تھے، اب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے. یہ منسٹر فائنانس کی بار تبدیلی جو ہے وہ اکانومی پہ اور اس انڈسٹری پہ کتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے؟ نو ڈاؤٹ. دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو لانگ ٹرم پر پالیسی نہیں بناتے، یا کوئی بھی منسٹری یا انڈسٹری میں جو منسٹر ڈیفینس ہے وہ آپ کا، یا منسٹر جتنے بھی منسٹریز ہیں اس کے لوگ چینج ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات ضرور آتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلے جاری رہنے چاہیے، لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے، اور اسپیشلی جو اکانومی کی پالیسی ہے جس سے ملک کے سروائیولز ہوتے ہیں، جس سے گروتھ کی یعنی کہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان منسٹریز کو لانگ ٹرم پہ پلان کرنا چاہیے. رائٹ سر. اچھا سر، آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ بڑے ایکٹیو بھی رہتے ہیں. آپ ہماری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ بعض اوقات ریئل اسٹیٹ رہنما جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کبھی دیکھا گیا کہ منسٹر فائنانس آفس میں موجود ہیں، منسٹر ٹریڈ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر جو ہے وہ انٹیریئر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ایک الگ سے ڈویژن ہونا چاہیے، یا انڈسٹری کے لیے ایک الگ سے وزارت بنا دی جائے؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ 70+ الائیڈ انڈسٹریز ہیں، ملکی اکانومی پہ ڈائریکٹ افیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا، تو ایک الگ ڈویژن ہونا چاہیے جو کہ اس انڈسٹری کے ایشوز کو دیکھے. دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ تو ایک آپ کی نہ صرف منسٹری ہونی چاہیے، میں تو پوری حکومت سے کہتا ہوں کہ ایک طرف تمام جتنی بھی آپ کی منسٹریز ہیں یا آپ کی انڈسٹری ایک حقیقت رکھتی ہے، اسی طرح ریئل اسٹیٹ بھی ایک انڈسٹری کی حقیقت ہے. اور جہاں پر آپ باقی تمام منسٹریز اور انڈسٹریز سے ایک ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ کا جو ریونیو ہے، چاہے وہ ٹیکسز کی شکل میں ہو یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ سب سے آگے. اور آپ کے سامنے یو اے کی ایگزامپلز ہیں اور بہت سارے ڈیولپ کنٹریز کی ایگزامپلز ہیں کہ انہوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا اور آج وہ دنیا میں کہاں پر پہنچے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کہتے ہیں کہ 4 قسم کے موسم ہیں، ہمارے پاس ہلیز ایریا ہیں، آپ کے پاس سی پیک ہے، آپ کے پاس ڈیفرنٹ کنٹریز کا بارڈر لگتا ہے. ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہیں ریئل اسٹیٹ میں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. صرف اور صرف سنسیئرٹی کے ساتھ اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے. رائٹ سر. اچھا سر، آپ بھی سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ فیلڈ میں آپ کا ایک بڑا معتبر اور قابل اعتماد نام آپ کا اور آپ کی کمپنی کا جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ ایک اہم ترین ایشو جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو درپیش رہتا ہے، اور ایکس پی ایم نے بھی 2 دن پہلے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں پلاٹ وغیرہ کسی سوسائٹی میں لینا چاہیں تو ان کو 2 مسئلے درپیش رہتے ہیں. ایک تو سوسائٹی کی طرف سے جو ہے وہ بعض اوقات دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور موقع پر کچھ اور چیز ہوتی ہے. دوسری، جو لوگ فارن ہوتے ہیں، ملک میں موجود نہیں ہوتے، یہاں پہ ان کے پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے. تو اوورسیز پاکستانی کس طرح سیکیور ہو کر اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ اپنی تجربے کی روشنی میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پیغام. دیکھیں، اوورسیز جو ہیں وہ ہمارے ملک کی گروتھ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب آپ ایک پراپر ایک انڈسٹری ہوگی، حکومت آپ کی سرپرستی کر رہی ہوگی، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہوگا، تو نہ تو کوئی سوسائٹی والا کسی کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دکھایا اور جائے. اور وہ جب آپ کے ایک بائی لاز ہوتے ہیں، ایک ایس او پی بننی ہوتی ہے، تو تمام جو سوسائٹیز ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ اس کے انڈر رہ کر کام کرتے ہیں. تو دوسرا، ویسے بھی گلوبل ولیج ہے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں تو کسی بھی سوسائٹی میں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ گوگل سے وہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس بے شمار وسائل ہیں کہ آپ وہاں پر ایکسیس کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ آن گراؤنڈ جا کر دیکھیں، آپ کے پاس یعنی کہ گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے، گوگلز کی وجہ سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دنیا اب اس سے آگے چلی گئی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر کسی کو آپ قبضہ کر سکیں یا کسی کو آپ دکھائیں کچھ اور وہ ہو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ لوگ ہوم ورک نہیں کرتے. ایک سمارٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور خود
جو اوورسیز ہیں وہ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے ریلیٹیو پر ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ کہ وہ اداروں پر. تو میرا ان کو آپ کے چینل کے توسط سے ایک ہی مشورہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب مسلمان عمل کرتے ہیں, ہم ان کے اسوہ حسنہ پر اگر عمل کریں تو ضرور ان کو چاہیے کہ وہ سرچ کیا کریں, اور باقاعدہ ٹرسٹ کے بجائے یعنی کہ اس کو سرچ کر کے اگر وہ اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آئی تھنک یہ مسائل نہیں آئیں گے. رائٹ سر. اچھا, ڈی سی ریٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہماری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ ڈی سی ریٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا, اور خصوصاً رقبہ جات کے ڈی سی ریٹ میں کئی 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ ایف بی آر بھی جو ہے وہ اندازے پہ ڈی سی ریٹ لگا رہا ہوتا ہے شہری علاقوں کے لیے اور دیہی علاقوں کے لیے. اور آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا فارمولا ہو جانا چاہیے کہ تمام جگہوں کے جو ہے وہ ایک ہی طرح سے اس فارمولے سے ڈی سی ریٹ نکل آئیں, اور ڈی سی ریٹ میں اضافے کا کس حد تک سروائیو کر رہی ہے یہ انڈسٹری؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ویلیویشن اس کو کنفیوز کر دیا گیا. بیسیکلی جب آپ اپنا وائٹ ایسٹ شو کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو آپ کی فیئر ویلیو ہوتی ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنا وائٹ جو ہے وہ بلیک میں لے جائے. تو فیئر ویلیو یا ایف بی آر کی ویلیویشن کے ساتھ لوگوں کو اپنی ٹرانسفرز کرنی چاہیے. ڈی سی ریٹ ایک ویلیویشن ہے جو کہ ایگریکلچر لینڈ کی بیس پر ہوتی ہے, اور اس کے بہترین فارمولاز ہونے چاہیے. اگر آج سے پہلے وہ نہیں بن سکے اور گورنمنٹ نے اس کو گریجولی انکریز نہیں کیا اور اس کے درمیان ایک فیئر ویلیو اور جو اس کی پرائس ڈی سی ریٹس کا ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے, تو بیسیکلی اس پہ ایک فارمولا ضرور بننا چاہیے اور اس کو گریجولی انکریز کرتے ہوئے فیئر ویلیو تک لے کر آنا چاہیے. رائٹ سر. اچھا سر, کچھ عرصے میں دیکھا گیا کہ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے, اس سے کتنا افیکٹ ہوئی ہے انڈسٹری سر؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے ملک کی جو ایک ریٹ ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں پر نہیں ہے, چاہے وہ پرائسز کی انہینسمنٹ کو دیکھ لیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں, تو لگتا نہیں ہے کہ ہمارا ملک میں کوئی نظام چل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک ریٹ قائم ہونی چاہیے, پرائسز کی انہینسمنٹ یا جو اس کی قیمتیں اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں پھر یہی کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو اپنے ملک کی گروتھ کے لیے, اپنے ملک کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرکٹ پالیسی لے کر آنی چاہیے, نہ کہ وہ ایک پولیٹیکل جو ایک دوسرے کی پارٹیز کو اوپر نیچے لانے کے لیے ان کا فوکسڈ ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی پرائرٹی صرف ایک ہوتی ہے کہ انہیں اپنے ملک کی قوم اور اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں آپ کے چینل سے بس یہی درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو موقع دیا ہے اس ملک کو بلڈ کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کریں, اور باقاعدہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے ایک ایس او پی بنائیں, جہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہاں امپرومنٹ کی جائے, اور اگر کوئی اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہا ہے تو اس کا نہ صرف احتساب ہونا چاہیے بلکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دینی چاہیے. جی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کو مضبوط اور مربوط پالیسیاں لے کر آنی چاہیے تاکہ انڈسٹری بھی گروتھ کرے اور ملک بھی آگے بڑھے. آپ یہ فرمائیے کہ گلوبل ولیج ہے, جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا, پوری دنیا میں آپ کا یہ انٹرویو دیکھا جائے گا, تو بیرونی سرمایہ کار کس طرح پاکستان کی طرف اپنی توجہ مبذول کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان کیا فیسیلیٹیٹ کرے, کیا سہولیات مہیا کرے کہ بیرونی سرمایہ کاری بھی ہمارے ملک میں آ سکے؟ میں نے بھی جی کافی دنیا کو جتنا اللہ نے موقع دیا دیکھا ہے, مختلف ممالک میں گیا ہوں, تو پاکستان سے خوبصورت کوئی ملک نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ کی گئی انویسٹمنٹ کا کسی دوسرے ملک میں کی گئی انویسٹمنٹ سے کمپیریزن کریں گے تو ہمارے پاس جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں صرف اپنے اوورسیز بھائیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک آپ کی ماں جیسا ہے. جس طریقے سے ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس طرح اپنے ملک کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو اپنے ملک کی گروتھ کے لیے اپنا رول ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ جس ملک میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, جابز کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں یا وہاں سے ارن کر رہے ہیں, تو جب آپ اپنے ملک کو بلڈ کرنے کے لیے اپنا سرمایہ یا اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا, آپ کی نئی جنریشن جو ہے اس کے روٹس بھی اپنے ملک کے ساتھ مضبوط ہوں گے, آپ کی جو اپنی فیملی ہے, جو آپ کے اپنے بہت سارے لوگ اپنے ملک میں ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بنا رہے گا. تو میں یہ چیز بڑی کھلے دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک نوازتے ہیں تو وہی اصل کمائی ہوتی ہے. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ریٹرن آف انویسٹمنٹ کا, دیکھنے میں فگرز میں کہیں آپ اوپر نیچے ضرور جا سکتے ہیں, لیکن برکت اسی میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو. تو آپ توکل اللہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں جو 40 سال 42 سال کی ایج میں سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جب اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں تو برکت تبھی ہوتی ہے. اور میں اپنے ایکسپیرینس سے اپنے
آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کی گئی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کی گئی سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ بہتر ریٹرن لے کر آتی ہے. رائٹ سر, آپ چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز ہے اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ مارکیٹ میں انتہائی قابل اعتماد اور بہترین طریقے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور کلائنٹ کا آپ کے اوپر ایک اعتماد ہے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا ادارے کی دیگر کیا انفرادیت ہے, آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور آپ لوگ دوسروں سے کس طرح مختلف ہے سر؟ دیکھیں بڑا کلیئر ہے, ہم اپنے گولز جو ہیں وہ چھوٹے نہیں رکھتے, ہمارے گولز بڑے ہیں. جس طرح آج کے انٹرویو میں میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ملک کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کی گروتھ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ میرے بچے اور آپ کے بچے آنے والے دنوں میں اپنا محفوظ مستقبل اس ملک میں پائیں. تو میں اسی گولز کو لے کر آگے چل رہا ہوں. ہم کلائنٹس کو نہ صرف سیلز اور پرچیز میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ 360 جب تک وہ اس میں اپنی ریزیڈنس نہیں کر لیتا اس وقت تک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہماری سروسز جو ہیں وہی ہمیں دوسری کمپنی سے منفرد بناتی ہیں. ہمارے گولز بڑے ہیں اور ہم نے صرف اللہ کے حضور ایک ہی دعا کی ہے کہ یا رب العالمین جو فیئر ڈیل کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جڑتا ہے نہ صرف اس جہان میں بلکہ اگلے جہان میں بھی ہمارا اگر آمنا سامنا ہو تو دونوں کو سرخرو پائیں. رائٹ سر. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں ماشاءاللہ اتنی کامیابی حاصل کی ہے اور ایک بڑی انڈسٹری میں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا ایک بڑا اور معتبر اور باوقار نام پیدا کیا ہے. جو ینگ لوگ ہیں, نئے آنے والے لوگ ہیں, وہ اس فیلڈ میں اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ میں صرف یہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ اللہ پاک نے برکت بھی رکھی ہے اور ریٹرنز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ اپنے ویژن کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنے ملک کو بلڈ کرنے کے لیے, اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ میں آئیں. میری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بڑا گولز بھی رکھیں اللہ پاک اس کو اویل کرنے کی یا چوز کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں, ہماری گائیڈنس ہمیں ملتی ہے. تو میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ضرور آئیں. ریئل اسٹیٹ ایک بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم پہ ہے, یہاں پر آپ اپنے تمام گولز اچیو کر سکتے ہیں. بہت ساری یوتھ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک اچھی جابز ملے, ہم کسی دنیا کے دوسرے ملک میں جا کر اپنی صلاحیتوں کو یعنی کہ منوانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ پاکستان میں رہ کر آپ دنیا کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور آپ اپنے جتنے بھی گولز ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بلڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کے جو انہوں نے آپ کو مشکل ترین حالات میں آپ کی ایجوکیشن, آپ کی تربیت میں جو بھی انہوں نے کمپرومائزز کی ہیں وہ آپ ان کی دوریاں جو ہے وہ دور کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور ان کے خوابوں کی تعبیر کے مطابق آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بہت ہی زرخیز ہے, ضرور آئیں اور یہاں پر اپنی قسمت کو بھی ضرور آزمائیں. چیئرمین فیئر ڈیل آف کمپنیز کے ایکسپرٹ اوپینین سے آج آپ مستفید ہو رہے تھے. ان سے گائے بگائے گفتگو اور نشست کا سلسلہ جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.